अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब एक नई मुश्किल ये भी आ गई है कि लीगी रहनुमा जो हैं वो अपनी क़यादत से मायूस होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर किस तरह का सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? APC जिसको एक एपिक फेलियर माना जा रहा है बदकिस्मती से, खोदा पहाड़ निकला चूहा निकला कुछ नहीं, ये क्यों हुआ? क्या कोई रुकावट थी? क्या कोई पैगामात भेजे गए थे? और वज़ीर आज़म की कल की बड़ी पेशकश हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को जो पाबंद सलासल हैं कि प्ली बार्गेनिंग कर लें, मुल्क के पैसे वापस कर दें तो बाहर जाने दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर, सीनियर नायब सदर से बात करते हैं। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हमेशा ये रवैया जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है कि यू वेरी रिलैक्स्ड अबाउट, उदों से आपका कभी मुझे लगता है दिल नहीं लगाया आपने। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट यू सर। मगर द प्रॉब्लम इज़ कि आपका पंजाब का सदर उठा लिया गया है। कोई इसकी इतलात थी पहले, या ये जिस तरह उठाए गए आप लोगों को खुद भी शौक थे? नहीं, ये तो वही तमाशे हैं जो पाकिस्तान में माजी में हुआ करते थे, जो एक आमरीत में होते थे। फैशिस्ट स्टेट जब हम होते थे तो अब फिर वही फैशिज्म है कि आपने नारकोटिक्स डाले और गिरफ्तार कर लिया। राना साहब को तकरीबन उन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझे कहा कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं कि आप ज़्यादा बात ना करें, लाइव थ्रेट्स आ रही हैं, बल्कि इस हद तक बात कही। और उन्होंने सिक्योरिटी भी साथ रखी हुई थी, उसको भी तब्दील किया। जी, उसको भी तब्दील किया। तो यकीनन बातें थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि बात इस हद तक नहीं जाएगी। किन हलकों से लाइव थ्रेट्स आ रहे थे? मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको थ्रेट्स आ रहे थे, टेलीफोन पर भी आए हैं, उनको कहा भी गया कि आप बातें ज़्यादा ना करें। ये होता रहता है सियासत में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारा ख्याल था कि नैब की हद तक मामला रुक जाएगा या FIA पकड़ लेगी। लेकिन ये जो ANF का मामला है, ये नई डेवलपमेंट है और ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है कि अगर हम इस नहज पे पहुँच गए हैं सियासत में, क्योंकि सियासी आदमी जो है वो आम की नज़र में रहता है। कौन नारकोटिक्स इस्तेमाल करता है, किसके घर में नारकोटिक्स हैं, कौन नारकोटिक्स का वो करता है, में मुलव्वस है, नारकोटिक्स के लोगों से ताल्लुकात हैं, ये हर आदमी जानता है हमारे बारे में। हम तो शीशे के घर में रहते हैं। तो राना साहब 30 साल से फैसलाबाद में सियासत कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कभी भी नारकोटिक्स के हवाले से 5 साल वज़ीर रहे सूबाई असम्बली में, अभी कौमी असम्बली में हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। तो इस किस्म की बात अफसोसनाक है। मैं ये कहूँगा कि ये सियासत की तबाही का बायस होती है, और जो लोग ये करते हैं, हमने तो ज़िंदगी में देखा है कि वो ही तबाह होते हैं जो ये काम करते हैं। बदएतमादी इस हद तक पहुँच गई है कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट अभी अपने इब्तिदाई में ही कही कि गाड़ी में मंशियात प्लांट कर दी गई। जी बिल्कुल, प्लांट हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। आपकी खबर है या आपको लगता है? नहीं, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, राना साहब को जानते हुए, इस मुल्क की सियासत को जानते हुए, जो कुछ हो रहा है उसको जानते हुए, मुझे कोई दो राय नहीं है कि अगर उनकी गाड़ी से मंशियात बरामद हुई है, जो बात हो रही है, तो 100% प्लांटेड है। कोई अगर वो ये काम कर भी रहे होते, एक नोन आदमी है, अपनी गाड़ी में रख के ले जाएंगे। और सर इसके ये भी इल्ज़ाम है कि मंशियात फरोशों के साथ भी रवाबित थे लास्ट इलेक्शन के अंदर भी, तब भी स्मगलिंग के अंदर वो एडिंग एंड अबेटिंग करते रहे। देखिए, इल्ज़ाम तो आप जो मर्जी लगा लें ना, अगर आप गाड़ी में रख सकते हैं तो आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ऐसी बात ना कभी हमने पहले सुनी है। अगर उनके पास रिपोर्ट्स है तो दिखा दें क्या रिपोर्ट्स हैं उनके पास, क्योंकि हमारी नॉलेज ये है कि नैब को कहा गया तुम गिरफ्तार करो, FIA को कहा गया, पंजाब एंटी करप्शन को कहा गया, लेकिन सब ने कहा हमारे पास केस कोई नहीं है। तो फिर ANF को इस्तेमाल किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो फिर एक बात और भी साबित करता है कि आज नैब, FIA, ये इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने केस भोंडा बनाया नहीं और कह दिया हमारे पास केस नहीं, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कोई केस था नहीं ना, वो तो इधर भी नहीं था, मगर बना दिया गया ना बकौल। और अभी भी बाज़ अमीर लोग मौजूद हैं जो बात करते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ये चीज़ें करने से पहले, क्योंकि अब तो ये डायरेक्टली वफाकी हुकूमत का काम है। अगर नैब होती तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जो नैब की है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चलें। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत मुलव्वस है। सर ये आप जानते हैं किस तरह अब ये रात गए जिस तरह हुआ है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो बराह रास्त इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा रही हैं।
جی جب بھی وفاقی حکومت کچھ کرے گی ذمہ داری وزیر اعظم پہ جاتی ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ان کو تو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ANF comes under Interior Ministry, جی not directly but it's an autonomous body جی as well. autonomous body under جی تو وفاقی حکومت ہے نا، Autonomous body بھی ہے نا سر، اپنے autonomous فیصلے نہیں خود ہے، بھی it تو is not autonomous of the government, ہاں۔ it is autonomous of the ministry، تو it is part of the government۔ مگر شہریار افریدی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ اس کا ہیڈ کرتے ہیں، مجھے اس کی اطلاعات نہیں ہے، وہ ضرور اپنا کیس جو ہے وہ بتا کے پیش کریں گے، ٹھوس ثبوت جو ہے ان کی عدم موجودگی نہیں ہے، ورنہ یہ اریسٹ نہ ہوتا۔ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا نا کہ اس کے حقائق کیا ہیں، یہ آپ کو حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان چیزوں کی کبھی حقیقت نہیں ہوتی، اور یہ بد نصیبی ہے جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ یہ وہی بھینسوں کے کیس جو بنتے تھے، پھر وہ منشیات کے کیسوں میں بنے، پھر وہ اور قسم کے کیسوں میں بنے، تو یہ بد نصیبی ہے کہ آج بھی ہم انہی فیشسٹ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو ماضی کے تھے۔ تو سر جب مجھے بتائیے کہ اتنا گندا بجٹ، سخت ترین بجٹ، ایسے حالات کے مہنگائی سے عوام پس رہی ہے، حزب اختلاف جو ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس طرح کے بھونڈے مذاق کیے جا رہے ہیں بقول آپ کے، یہ فیشسٹ رجیم ہے، پھر بھی اے پی سی کے اندر مل بیٹھ کے آپ لوگ ایک احتجاج نہ کر سکے جو دمادم مسکل اندرید کے بات کرنا تھا کہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، عوام کو موبلائز کریں؟ گرمی کے باعث یہ کام ابھی نہیں ہو رہا یا کوئی اور نہیں، احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 25-30 سال کے بعد اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے ایک پلیٹ فارم پر، اس نے ایگری کیا بہت سی باتوں پر، ورنہ ہر قسم کی صرف سینٹ چیئرمین کے اوپر ہی ایگری کیا ہے اور 25 جولائی کو کالی پٹیاں باندھ کے کالا دن منائیں گے۔ سینٹ چیئرمین تو ایک ضمنی بات ہے نا، یہ تو آپ ضمنی باتوں طرف چلی گئی نا۔ آپ بتائیں نا کون سی ٹھوس بات ہے؟ اصل باتیں یہ تھیں کہ اس بات پر ایگریمنٹ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوام تکلیف میں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی نا۔ کرنا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، ایک رہبر کمیٹی بنا دی گئی ہے جو گائیڈ کرے گی کب جلسہ کرنا ہے، کب جلوس کرنا ہے، کب سڑکوں پہ آنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ سیاستدان عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ پارا کہاں پہ پہنچا ہے، اس کے مطابق ایکشن کیا جائے۔ جب آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کا تقاضا شروع کیا کوئی 1.5-2 مہینے پہلے، تب عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے تقاضا کیا تھا یا حالات کی کوئی اور سنگینی آپ کی نظر میں آئی تھی؟ کیسے کیا تھا وہ مطالبہ؟ نہیں، میں نے تو حالات کو دیکھ کر آپ کو کہا تھا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرح معیشت ناکام ہو چکی ہے، عوام مسائل کا شکار ہیں اور حل نظر نہیں آ رہا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو ایسے جب سیاسی جمود ہو جائے، جب ایک معاشی جمود ہو جائے، پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ عوام کو فیصلے کا موقع دیں۔ میں نے یہ کہا تھا آپ کے پروگرام میں، کہا 2-3 اور پروگرام۔ اور کبھی آپ نے شہباز شریف صاحب سے یا مریم بی بی سے اپنی کسی نجی محفل میں بات شیئر کی؟ نہیں، بالکل، یہ ہماری پارٹی میٹنگ میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور ان کی کیا رائے ہوتی ہے؟ سب کی رائے یہی ہے کہ بالکل مریم بی بی کی بھی، شہباز شریف صاحب کی بھی، سب کی رائے یہی ہے۔ ان کی تو رائے یوزلی ایک مختلف ہوتی ہے۔ نہیں، مختلف نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ ملک میں حکومت ناکام ہو چکی ہے، عوام تکلیف میں ہے، اور ایک سیاسی اور ایک معاشی جمود ہے۔ اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک کو اس کے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز دیے جائیں۔ مریم بی بی کی یہ رائے ہے آپ کے ساتھ؟ یہ سب کی رائے ہے۔ مریم بی بی، شہباز شریف کی تو یہ رائے نہیں ہے، یہی رائے ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن کی تو رائے نہیں ہے سر۔ انہوں نے اس دن کہہ بھی دیا ہے، آج کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں اس بات سے۔ جی، مگر وہ اب ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ پی اے سی کے اندر یہ بیٹھ کے کیوں نہیں کہا؟ مقصد یہ ہے سر، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا بعد میں جو مکہ یاد آئے معذرت کے ساتھ۔ اے پی سی میں ہر قسم کی بات ہوئی ہے، ہر قسم کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات پر ایگریمنٹ ہوا۔ یہ جماعت نواز شریف صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے؟ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ہم نے ان کو حکومت سے علیحدہ کیا، ہم نے ان کو سیاست سے علیحدہ کیا، ہم نے ان کو جیل میں ڈال دیا ایسے کیسز پر جن کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی حقیقت بھی تاریخ آپ کو بتائے گی، اور اس کے باوجود آج سیاست کا محور نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ ہر شخص ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہر شخص ان کو کہتا ہے جی وہ کچھ نہیں کر رہے، بھئی وہ جیل میں ہے۔ ان کا بیانیہ بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، یہ بات وہ کرتے ہیں، یہی بیانیہ۔ اور یہ آپ کے نزدیک، یور پرسنل اوپینین، مساک معیشت کی ایک اور پیشکش کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اس کے از اٹ ٹو لیٹ یا اٹس نیور ٹو لیٹ؟ دیکھیے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔
بٹ میثاق معیشت حکومت اور اپوزیشن درمیان نہیں ہوتا. میثاق معیشت پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے کہ کل جو بھی حکومت آئے براڈ پرنسپلز جو ہیں اکنامکس کے یا اکانومی کے, انکلوڈنگ دا آرمی, جی انکلوڈنگ دا آرمی, نہیں یہ تو پولیٹیکل پروسیس ہے نا, تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پر ایگری کر لیں کہ براڈ پرنسپلز پر کہ اکانومی کن پرنسپل پر چلے گی اس پہ آپ چلتے رہیں. نہیں مگر سر اب آپ تو جانتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بھی بن گیا ہے نا اب تو, اکنامک سٹیکس کے اندر ایک بڑا سٹیک ہولڈر فوج بھی ہے. جی دیکھیں وہ ہمیشہ رہی ہے فوج. این ایس سی میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ اکنامک ایشوز پر ہوتی ہے کیونکہ نیشنل سیکورٹی اکنامک سیکورٹی لنکڈ ہیں. میں این ڈی سی کو ایک اضافی ادارہ سمجھتا ہوں, زیادہ یہ حیثیت سمجھتا ہوں کیونکہ غیر آئینی نہیں سمجھتے. جی غیر آئینی نہیں سمجھتے. دیکھیں غیر آئینی بات تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آئینی انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں, وہ تو ایک آرڈر کے ذریعے بنایا گیا ہے, تو ایک اضافی کاؤنسل ہے, کمیٹی ہے, وہ ٹھیک ہے. But it's not illegal اور unconstitutional. لیگل اور انکانسٹیٹیوشنلٹی اس میں ایک ایسپیکٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ملٹری لیڈرشپ کو اکنامک ڈیسیجن میکنگ میں شامل کر لیں گے تو اس سے بعد میں, کیونکہ این ایس سی اوور سائٹ کرتی ہے اکنامک ایشوز کی, تو اگر آپ ڈیسیجن میکنگ اندر شامل ہوں گے تو پھر اوور سائٹ کیسے کرے گی, یہ ایک ایشو اس میں آتا ہے. پھر اس کے اندر پروونسز جو ہیں آلریڈی وہ ریپرزینٹڈ ہیں ای سی کے اندر, سی سی آئی کے اندر, سی ڈی ڈبلیو پی میں, ایکنیک میں, تو ایک اضافی ادارہ ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اس کی افادیت ہو, مجھے حقیقت میں آج نظر نہیں آتی اس کی افادیت. آج ٹوڈے ان دا گیون سیناریو آپ کو انیسیسری لگتا ہے؟ مجھے انیسیسری لگتا ہے. اوکے, بیکاز ایک تو یہ اس کا ایک اور یہ بھی پیش کیا گیا اس کا جسٹیفیکیشن کہ گیون کہ ایک جو سیکیورٹی صورتحال ہے پورے ملک میں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت سے ایسے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں جدھر سیکیورٹی رسک ہوتا ہے, اینڈ یو نیڈ این انپٹ بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فوج کا بھی, اینڈ دے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز. نیشنل سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک کمپوننٹ اس کا بہت بڑا حصہ ہے. سو میں اے پی سی کے اندر اس کو اننیسیسری ہی نہیں بلکہ انکانسٹیٹیوشنل بھی کہا گیا. سو اس کو کہا گیا کہ یو ڈونٹ نیڈ اٹ, اس کو اسکریپ آف کر دیا جائے. جی بالکل, اس سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جو آپ نے سیکیورٹی کی بات کی نا, سیکیورٹی ایسپیکٹ کورڈ ہے آلریڈی, اور سیکیورٹی تو آج بہت بہتر ہے. جب سی پیک شروع ہوا تھا جو سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے, اس سے سیکیورٹی آج 1000 گنا بہتر ہے جب یہ شروع کیا گیا تھا. تو آج الحمدللہ وہ ایشوز کورڈ ہیں. تو صرف وہاں پر ملٹری لیڈرشپ آرمی چیف کا ہونا یہ کچھ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اس میں کوئی منطق ہوگی جو وقت کے ساتھ پتہ چلے گی. آج مجھے افادیت نظر نہیں آتی, ابہام زیادہ نظر آتا ہے. آپ کو ایسا تو نہیں کوئی خطرہ یا اس طرح کی لائنز جو ہیں وہ بلر ہو جائیں گی؟ ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا کردار ہے, اپنا رول ہے, اینڈ اگین ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹریکوٹمی آف پاور مگر ایون ادروائز اداروں کے اپنے اپنے کام ہیں, وہ لائنز نہیں بلر ہونی چاہیے. احسن اقبال صاحب نے بھی میرے شو میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ساری صحیح فیصلے مگر جو فیصلے پولیٹیکلی غلط بھی سمجھے جائیں گے, جن کے پولیٹیکل کاسٹ ہوگی, پولیٹیکل کیپٹل اس کا اٹھانا پڑے گا, وہ پھر فوج کے کھاتے میں بھی جائے گا. جی بالکل, جب بھی ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ اس میں سے اکثر لوگ ناراض ہی ہوتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اکثر صوبے بھی ناراض ہوتے ہیں. سو یہ کنٹروورشل بھی بن سکتی ہے, کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ملٹری لیڈرشپ کو ڈال دینا کوئی مجھے معقول بات نہیں لگتی, جبکہ آلریڈی ان کا ایک رول موجود ہے این ایس سی کے اندر. اوکے, یہ آپ سے میں نے انٹرویو جب کیا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے, تب چیف آف آرمی اسٹاف مخاطب تھے بزنس مین سے, اگر آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر. احسن اقبال سمیت آپ کے کچھ لیڈران نے بڑا برا بھی منایا, اس کے اوپر باتیں بھی ہوئیں کہ بھئی یہ ان کا کام نہیں ہے. میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا, I don't know if you remember what you said, ایک دفعہ دکھائی دیتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سول ملٹری کے ایک اسپیشل تناظر میں اور ایک اسپیشل ماحول جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک میں ایک رائج ہے, ایک ایسی سچویشن کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ ماننا ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہے وائر جا رہے ہیں ملک کے اندر, بلکہ کوٹ ان کوٹ مکسڈ انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے, ان کو تشویش ہے اس حوالے سے. جی بالکل, چیف آرمی اسٹاف بھی اس ملک کا حصہ ہے, ایک ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں, اکانومی کے ایفیکٹ سب پہ جاتے ہیں, اور چیلنجز میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں ہیں. حالانکہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سارے پازیٹیو ہیں. 2013 سے آپ کمپیئر کریں تو بے پناہ پازیٹیوٹی ہے, بہت گروتھ ہے, اور پاکستان بہت عرصے بعد ہائی گروتھ اور لو انفلیشن سیناریو میں ہے, جو کہ بڑا آئیڈیل سیناریو ہوتا ہے.
تو آپ کا تب بھی ایک اچھا رویہ تھا اور ٹیک تھا کہ دے آر اسٹیک ہولڈرز، ہماری فوج ہیں، دے شوڈ ہیو این ان پٹ آن اٹ. مگر سر میرا اب سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے انڈیکیٹرز کو کہا ہے وائر اور کہا کہ یہ بڑے مکس سگنلز جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. اس حکومت کے تمام فیصلوں کو بیک کیا گیا ہے. اسی ویکینڈ باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بڑے سخت فیصلے کیے اس حکومت نے اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں اسے، ہم وی آر کنٹریبیوٹنگ دا بیسٹ وی کین ایز ویل اینڈ وی سپورٹ اٹ. یہ سخت فیصلے وقت کی ضرورت تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا ماضی میں ہمیشہ فسکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے کوٹ ان کوٹ اور ٹمڈ ڈیسیجن میکنگ، یعنی کہ سست روی سے فیصلہ سازی ہوئی جس سے ہم اس نہج پہ آ کے پہنچے. ویری ڈائریکٹ کوسچن ٹو یو سر، ڈو یو تھنک کہ یہ دیز کائنڈ آف کامنٹس آر پولیٹیکل ان نیچر اینڈ شوڈ بی اوائڈڈ؟ دیکھیں وہ آرمی چیف ہیں اور وہ بات کر رہے تھے ایک نان فارمل فورم پہ، جو ایک سیمینار تھا یا جی جو بھی تھا، تو ہر ایک کو حق ہے اپنے رائے کے اظہار کا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ماضی کی جب بات کرتے ہیں نا، وہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کیسے ہوئی، کتنی ہوئی. ان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں فیوچر سے کہ جی آگے بڑا اچھا ہو جائے گا، تو وہ ذرا بات معقول نہیں ہوتی. آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے مشرف دور میں کیا ہوا، پیپلز پارٹی دور میں کیا ہوا، پی ایم ایل این کے دور میں 5 سال میں کیا ہوا، اس حکومت نے 1 سال میں اس کی کیا اچیومنٹس ہیں. یہ کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں، آپ نے رائے دے سکتے ہیں، یہ رائے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. مگر اس میں آپ کو کوئی پارٹیزن شپ نہیں دکھائی دے رہی کہ آپ کے جو ہیں وہ مکس سگنلز تھے، ادھر اچھے تگڑے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ضروری نہیں ان کی بات سے اتفاق ہو، یہ بات بڑی سیدھی ہے. ہاں، لیکن ان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے، ہر شخص کو ہے. اوکے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے بھی رائے کے اظہار کا حق ہے، ان کو بھی حاصل ہے. سر میں یہ اس لیے بھی پوچھ رہی تھی آپ سے موونگ فارورڈ کہ گلا شکوہ بھی کیا جاتا ہے بار بار کہ خیر عمران خان صاحب نے تو اپنے کل کے انٹرویو میں یہ بھی کہا تمام تر ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انکلوڈنگ پاکستان کی فوج، مگر ساتھ اس میں کوئی دو رائے ہے، کیا پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی؟ آف کورس ہوتی ہے سر، مگر ماضی میں آپ ہی کی جماعت نے نہیں سر. ماضی میں ایک اور انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جب یہ بات کی تھی ہمارے ساتھ کھڑے، پی ایم ایل این نے سب سے پہلے کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی کلیریفیکیشن کریں کہ کیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ہم سب کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، صرف ان کے ساتھ ہی کھڑے. اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پارٹیزن کلرز نہیں دینے چاہیے انسٹیٹیوشنز کو. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر وزیر اعظم کھڑا ہو کر اسمبلی میں یہ بات کہتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ تھی ہے، تو فوج تو ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. سر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کہیں بھی جانا پڑے پاکستان کے لیے قرضے لینے کے لیے یا امداد کے لیے، میں اپنا پورا بھرپور کردار ادا کروں گا. شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہا اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ بات درست ہے کہ ڈیفنس بجٹ 20% پچھلے سال بڑھایا گیا تھا اور اس سال ایک بگ انکریز، ایک بڑے اضافے کو اوائڈ کیا گیا ہے ملک کی خاطر. فوج کی طرف سے جو قابل تحسین ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ماضی قریب میں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایڈ آئی ہے مختلف مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، اس حوالے سے اس بے اختلاف کی کیا رائے رہی ہے؟ ملاحظہ کیجیے. اس حقیقت کا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہماری ملٹری کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے اور چائنا سے. پیسے باجوہ صاحب لے کر آئے ہیں، انہوں نے آپ کی انکمپٹنس کے اوپر پردہ ڈالا ہے. افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے، یہ لون مل رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. پاکستان کو جو سپورٹ مل رہی ہے انٹرنیشنلی، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی انسٹیٹیوشن کے چیف کو مل رہی ہے، وہ ضرور انسٹیٹیوشن کو مل رہی ہے. جی عباسی صاحب، آرمی چیف بھی کہتے ہیں ملک کے لیے کہیں بھی جانا پڑے جاؤں گا، اپنا کردار ادا کروں گا. ہر ایک کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں آپ لوگ کیوں کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے؟ کہ جو حکومت الٹے سیدھے دعوے کرتی رہتی ہے، اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سب کا رول ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر عسکری قیادت اس میں اپنا رول ادا کرتی ہے، یہ مثبت ہے ملک کے لیے. سو آپ بھی جو وزیر اعظم تھے آپ کہتے تھے ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، اس کے اوپر آپ کیوں ڈویژن کریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ کیوں ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں؟ سب نے مل کر ملک کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی کاؤنسل ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈیبیٹ ہوتی ہیں
اور ہر ایک اپنا رول. تو یہ بھی اننیسیسری اور نیڈڈ کامنٹس تھیں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان نہیں، سب انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ حکومت نالائق ہے، تو حکومت پہ بتا رہے تھے کہ حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو جو ان کی باتیں ہیں ہر شخص ان سے خائف ہے، ان سے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے. اچھا واسی صاحب ایک اور بات بتائیے گا، یہ ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں یا مایوس ہو رہے ہیں آپ کے کچھ اراکین آپ کی قیادت سے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے بلند باغ دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کے اراکین کی طرف سے؟ یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، پھر سے آئی ہیں، تو بہرحال ایک سیاست میں آپ نے صحیح طرح انویسٹیگیشن آپ کی جماعت نے نہیں کی، وہ اسپیکر پرویز الہی کو کیسے ووٹ پڑے، چودھری سرور کو کیسے سینیٹر بنا دیا گیا، آپ نے اپنے تئیں اپنی صفوں میں تب انویسٹیگیشن صحیح کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہیں، یہ جو سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا، یہ تو ہر شخص کے اپنے ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اب جب ایک ایم پی اے جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوا ہے وہ ڈیفیکٹ کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کی اپنی غلطی ہے کہ اس نے اپنے ضمیر کے مطابق نہیں چلا، جس ٹکٹ پر لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس پر نہیں چلا. اس سے زیادہ پارٹی کا بیانیہ تو نہیں غلط جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکٹ کر رہا ہے؟ نہیں، بیانی سے اختلاف ہے تو استعفیٰ دے دیں اور پھر الیکشن لڑ کے آ جائیں. تو اس سے بڑی جو غلطی ہے وہ اس شخص کے جو ان سے ملتا ہے. ملاقات سر، ملاقات تو الیگل نہیں ہے، ملاقات میں کیا قباحت ہے، کون سے قانون میں کہا ہے؟ یہ امورل ہے کہ ایک جماعت کے لوگوں سے آپ ملیں. سر آپ کو کاف لیگ کے فارورڈ بلاک کے 81 بندے عطا مانیکا کی لیڈرشپ میں بھول گئے ہیں جو آپ نے 2009 کے اندر؟ مجھے بہت سی باتیں بھول گئی ہیں، میں تو 85 سے بھول رہا ہوں، 85، 88، 90، 93، 97، 2000، 2002، میں نے تو پوری اسمبلیاں جاتی دیکھی ہیں. لیکن وہ ماضی کی باتیں تھی، اب تو تبدیلی آ گئی ہے. تو تبدیلی میں یہ کام اگر ہوگا تو پھر تبدیلی کیا آئی؟ پھر تو آپ الٹے واپس جا رہے ہیں کہ وزیراعظم کو اتنی شرم آنی چاہیے تھی کہ یار میں کن لوگوں سے مل رہا ہوں جو ضمیر فروخت کر کے آئے ہیں. پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر کوئی اپنے حلقے کے لیے ملنا چاہے وہ کہ میں نہیں ملوں گا. ملک کے وزیر اعظم ہیں تو اپوزیشن سے ملیں، ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں. اگر وہاں پر ایک تھانے دار صاحب جو چیف منسٹر بھی ہیں وہ بھی ساتھ تشریف لائے، 10-12 لوگ لے کر کے یہ ان سے ملے، جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ اپنا ضمیر فروخت کر کے آپ کے پاس تشریف لے آئے. انہوں نے ان سے ملا، چائے شائے پی، پتہ نہیں وہ بھی پی یا نہیں پی، اور گھر چلے گئے. اب کوئی ان میں سے کہتا نہیں میں تو ایسے ہی گیا تھا، کوئی کہتا جی مجھے فلانا لے گیا تھا، کوئی کہتا جی میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں، کوئی کہتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ میں ناراض ہوں. ناراض بھی ہیں تو ناراضگی کے اظہار کا موقع آپ کو ملتا ہے. یہ بڑی خام خیالی ہے. چند لوگوں سے بات ہوئی، وہ بھی جب خبر آئی تھی کہ جب حمزہ شہباز سے بات کرنے کی کوشش کی ڈیورنگ دا بجٹ تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ دیکھ نہیں رہے میں کرکٹ دیکھ رہا ہوں، آپ کو بجٹ پڑی ہوئی ابھی. وہ کرکٹ سے محظوظ ہو رہے تھے. آپ نے دیکھا آپ کے 16 بندے جو ہیں نیشنل اسمبلی سے غائب رہے. خورشید شاہ نے کمپلین بھی کی شہباز شریف صاحب کو. بالکل 16 نہیں تھے، ہمارے 84 میں سے 81 لوگ موجود تھے. سر آن دا ریکارڈ خورشید شاہ کی یہ کمپلینٹ آئی کہ آپ کے 15 سے 16 بندے ادھر نہیں ہیں. ناٹ ڈیورنگ دا بجٹ. اور وہ بجٹ کہاں سے موجود پہلے، تھے؟ گل بجٹ سے صاحب کہتے ہیں میں 4 مہینے سے رابطے میں ہوں ان لوگوں سے. کون شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، ترجمان وزیر وہ اعظم. ہوں گے تو ان کو بھی لے جائیں، کوئی نئی بات ان کو ملا دیں پرائم منسٹر سے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 81 لوگوں نے 84 میں سے انہوں نے ووٹ دیے. 2 لوگ ملک سے باہر تھے، ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی فیملی میں، وہ نہیں تھے. تو 84 کے 84 موجود. آپ کو لگ رہا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے آپ کی جماعت کے خلاف؟ نہیں، سازش کی ضرورت، یہ تو سازش حکومت اپنے خلاف کرتی ہے جو لوگوں سے ملتی ہے. اگر ایسے لوگ اگر ہیں بھی جو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ان کو مشورہ یہ دیں کہ استعفیٰ دو. جس جماعت سے ٹکٹ لیا تھا ہم سے لوگ ملے ہیں، مجھ سے لوگ ملے ہیں. میں نے کہا کہ یار ہمیں آپ کے ووٹ درکار نہیں ہے، نہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. آپ نے اگر ایک غلط فیصلہ کر لیا اپنی سیاست میں تو اب آپ اس کو بھگتیں، اگلے الیکشن میں بہتر فیصلہ کر لیں. یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ضمیر فروش کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. اپنا بھی ضمیر اپنے آپ کو بھی خراب کرتے، آپ کو بھی خراب کرتے ہیں. اوکے، اینڈ بیفور آئی موو آن، تو یہ جو پھر آپ نے عطا مانیکا سمیت پوری حکومت پھر بنائی تھی کاف لیگ کے فارورڈ بلاک کے ساتھ، غلط تھی. اور آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی کے اب آج نئے اصول ہیں؟ بالکل، ہم سیکھ گئے نا. ہم نے بہت سی غلطیاں ہوئی، ہمارے ساتھ بھی ہوئی، پیپلز پارٹی نے بھی غلطیاں کر کے کہتے ہیں آج سیکھ گئے. یعنی کب سر 90 کی دہائی کے بعد تو سب کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. کالا کوڈ بھی پہنا، میمو بھی گئے، سارا سیکھ گئے. چلیں دیر آئے درست ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ بھی وہ غلطیاں کر کے سیکھیں گے. دیر آئے درست ہے. میں تو بسم اللہ ہی کر سکتی ہوں سر. میں سمجھ نہیں آتی 3rd ٹائم پرائم منسٹر اینڈ دین اتنی منجی ہوئی پارٹی جو اتنا بھگتی ہے وہ بھی ابھی بھی غلطیاں کر رہی ہے. بٹ چلیں، نہیں کون سی غلطی ہے بتائیے نا. میں نے ابھی بتایا آپ کو سر. کالا کوٹ پہن کے میمو کے اندر آپ گئے، نواز شریف صاحب نے بعد میں معافی مانگی میمو کیس کے اندر. کیوں کیا تھا اس میں؟ یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ پہلے یہ استعفیٰ دے، اس کے بعد کیس ساتھ سنا جائے گا. وہ بیچارہ روتا رہ گیا میں پی ایم، آپ پی این نہیں ہیں.
I mean, this is just right now. وہ آپ ہسٹری کو ایک طرح سے دیکھتی ہے, میں دوسری طرح سے دیکھتا ہوں. نواز شریف صاحب معافی مانگ چکے ہیں اس کی. جہاں تک جمہوری اصول ہیں, میمو کیس پہ تو معافی مانگ چکے ہیں. جمہوری اصول ہیں, ہم سب نے, میں ماضی کی غلطیاں سب کے سامنے ہیں, ڈھکی چھپی نہیں. اچھا اب مجھے بتائیں, عمران خان صاحب نے بڑی نئی پیشکش کی ہے سر, پلی بارگیننگ کے لیے وہ اوپن ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسے واپس کرو اور تمہیں ملک سے باہر جانے دو. بتائیں مجھ سے کتنے پیسے چاہیے, میں دے دیتا. اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے نا, یہ آپ نے ایکچولی $1 ملین کویسچن تو آپ نے کیا ہے کہ کتنے پیسے. فیصل واڈا میرے شو میں کہتے ہیں $5 ارب, ترین صاحب کہتے ہیں $20 ارب بھی نہیں دینے چاہیے. ایک دم ملاحظہ کر لیجئے پہلے. جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے, جس اربوں روپے کے کھیل ہے, ان لوگوں کو خان صاحب نے کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کہیں جیسے چلو ان کو چھوڑ دو. جنہوں نے غلطیاں کی ہیں, ملک کو لوٹا ہے, سزا ان کو ملنی چاہیے. پیسے ریکور کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اس میں نے ابھی ہماری پارٹی میں خیر کوئی بات ایسی ہوئی نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے دے کے چلے جائیں, کیونکہ کوئی قانون ہونا چاہیے نا. کوئی ہے اس طرح کوئی قانون نہیں ہے. جیسے نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں, کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کوئی $10-20 بلین دے کے اور وہ چلے جائے. کوئی قانون نہیں ہے. یا تو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیں یا کچھ کریں, مجھے نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے, مگر قانون کے باہر یہ چیز نہیں ہو سکتی. ترین صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں اور پیسے دے کے باہر چلے جائیں, یہ تو قانون ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں پیسے واپس کرو, باہر جانے دوں گا. نہیں, ایسا قانون ہے. اچھا ایسا قانون ہے, نیب میں آپ پلی بارگین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پوسٹ کنوکشن, جی پوسٹ کنوکشن کسی نہیں, پوسٹ کنوکشن تو مجھے نہیں پتا نہیں ہے نا, میں بتا رہی ہوں آپ کو. پوسٹ کنوکشن نہیں ہے, پہلے کا ہے. جی تو کنوکشن اس سے آپ پلی بارگین, اور تعین کون کرے گا کتنے پیسے, 5 ارب 20 ارب پلی بارگین الزام سے زیادہ نہیں ہو سکتا نا. مجھ پہ آپ پہلے الزام تو لگائیں $5 ارب کا, پھر میں آپ سے ڈیل کروں گا $5 ارب کی. آپ کی قیادت کرے گی ڈیل؟ قانون ہے یا نہیں ہے؟ ترین صاحب کہتے ہیں نہیں ہے, عمران خان صاحب ڈیل وہ کرتا ہے جو کرپٹ ہو. ہم پہ کرپشن کے الزام تو لگا کے بتائیں. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ حکومت مجھ پہ, ہماری لیڈرشپ پہ, میری کابینہ پہ کرپشن کا الزام لگائے. وہ کہتے ہیں کرپٹ ترین ہے, وہ کہتے ہیں ان کو ایک کلاس میں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان اس کی تمام کابینہ کو کرپٹ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کلاس میں بھی نہیں ہونا چاہیے, قانون چینج کروں گا میں, کیونکہ سیاسی قیدی الگ ہے, کرپشن کے اوپر قیدی الگ ہے. جو مرضی وہ کر لیں, حقیقت بڑی سیدھی ہے کہ کرپشن کا الزام تو لگاؤ. آج 1 سال ہو گیا آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. بات آپ کی درست ہے, مگر سر ذرائع آمدن بھی تو نہیں دکھا سکے نا. ذرائع آمدن عمران خان دکھا دے. وہ تو اپنے سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں. سب سے پوچھ لیں, مجھ سے ذرائع آمدن پوچھے گئے نا, میں نے 20 سال کا پرفارما بھر کے نیٹ پہ لگا دیا ہے. اب آپ نے لگایا ہے نا, میں بھی لگا دوں, نواز شریف نہیں لگا سکے نا سر, وہ قطری خطی چھاپتے رہے ہر جگہ. 3 دفعہ موقف انہوں نے عدالت میں بدلا ہے, میں نے کور کی پروسیڈنگز. میں یہ گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں آپ ان کو لیگلی کور کرتے ہیں. اگر ایک ڈاکیومنٹ میں جس آدمی نے دیا ہے سیاسی بیان کر, جو اسمبلی میں کہا اس کو سیاسی بیان آپ کہہ رہے ہیں لیگل ایشو تھا, what a mockery. جی it was a legal case in the court. جب آپ کورٹ میں ایویڈنس دیتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کا ایک پروسیس. اسمبلی میں جھوٹ بولا جا رہا تھا جب انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع, اور میرے پاس ساری ڈاکیومنٹیشن ہے. اگر میری بات سن لیں, جو اسمبلی میں بولا تھا وہی کورٹ میں بھی کہا گیا, بٹ کورٹ میں جب آپ ڈاکیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں قانونی شہادت کے مطابق ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. وہ اس ڈاکیومنٹ کا پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو جس شخص نے جاری کیا تھا وہ یہاں آنے کو تیار نہیں تھا. میں سمجھ گئی, جان کے مان پاؤں تو ایک آپ کی کورس کریکشن سر کر دوں. اسمبلی میں کہا گیا تھا کہ میرے والد نے بھٹو کے ٹائم کے بعد انویسٹمنٹ اپنی عزیزیہ اسٹیل میں لگائی ہوئی تھی, ادھر سے پیسے بیچے, سعودی عرب لے کر گئے, سعودیہ سے پیسے بیچ کے میرے بیٹے نے وہ انویسٹ کیا لنڈن میں. یہ موقف تھا اسمبلی کا, جو بعد میں سیاسی بیان کہہ دیا, اسے انحراف کر لیا. بالکل سیاسی بیان. کورٹ میں آ کے قطری کا ایک قطری آ گیا بیچ میں, پورا ایک نیا چیپٹر آ گیا جس کا ذکر نہیں کیا تھا اسمبلی کے اندر. سر کورٹ کے اندر آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ ٹریل دے سکیں نا, تو وہی بات جو انہوں نے عدالت میں بیان کی تھی اسی کا جو جس کا ایویڈنس موجود تھا اسی کے مطابق وہاں پر دیا.
अब्बासी साहब, ये एमनेस्टी स्कीम जो है, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, एक्चुअली इसके ऊपर वर्डिंग के ऊपर हुकूमत ज़रा सी सेंसिटिव हो जाती है। 3 जुलाई तक तोसी कर दी है इसके अंदर। या तो ये हर हुकूमत आके इतना कॉमन कर दिया है इसको कि उसकी एक नावल्टी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, हर एक को पता है कि अभी फिर आ जानी है। या तो हर 10 साल 20 साल बाद मिल रही होती, या तो फिर जिस तरह भारत कहता है कि यार आपको अगर जेल से बचना है तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, नॉमिनल टैक्स है, बार बार मिल रही होती है सहूलत, मगर तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब आपकी एमनेस्टी स्कीम रही थी। क्या फ़र्क था? कहते हैं कि बात है, इधर क्यों नहीं पैसे इकट्ठे? देखिए, वो फ़र्क ये था, हालांकि हम अनाउंस करके हमारी हुकूमत चली गई थी, हाँ। और उसके बाद 11 जून को जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट, सब लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सैंक्टिफाई ना करता उसको तो वो स्कीम ना चलती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हाँ ये ठीक है। उसके बाद वो चली इंटरिम गवर्नमेंट में, और 124 अरब रुपया इकट्ठा हुआ उसके अंदर। हालांकि हमने पहले डिक्लेयर किया 3 times जी, हमने कहा था कि ये स्कीम 3 जो times है more than जो अभी इकट्ठा जी, हुआ है। हमने ये कहा था कि ये स्कीम पैसे इकट्ठे करने की नहीं है, सिस्टम में आपको लाने की है। उसमें और इसमें फ़र्क ये था, जो मौजूदा एमनेस्टी स्कीम है कि वो प्रो ग्रोथ थी, वो आपको सिस्टम में ला रही थी कि आप में कॉन्फिडेंस हो, आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा, मुल्क में जॉब्स क्रिएट हों, टैक्सेस क्रिएट हों। इन्होंने कहा कि पैसे नहीं दोगे, ये कोर्सिव स्कीम है, ये खौफ से है कि नहीं करोगे तुम्हारा घर तोड़ के मैं अंदर दाखिल होऊंगा, FBI के लोग दाखिल होंगे, तुम्हारे लॉकर तोड़ के हम दाखिल होंगे, तुम्हें हम अंदर कर देंगे, तुम्हें हम पूरी ज़िंदगी के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, तुम्हारे हम क्रेडिट लेने देंगे, इस किस्म की स्कीम तो है। इसमें कबाहत क्या है? नहीं, इसमें कबाहत यह है कि कभी भी आप खौफ से ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपने कानून आपका बना हुआ है, उसको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप अवाम को FBR के हवाले इस तरह डरा धमका मगर सर FBR ने ये भी कहा है, शबर जैदी साहब ने, कि अब छापे इस तरह के नहीं पड़ेंगे। मगर कल वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यू में कहा कि अब सियासतदान भी खैर मनाएं, क्योंकि बड़े बड़े उमरा जो हैं, सियासी रॉयल्टी जो है, इनकी बेनामी को भी अब जब्त कर लिया जाएगा, इनके अकाउंट्स भी अब सारे देखे जाएंगे। डोंट यू थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर? जी, नीड ऑफ द आवर हमेशा से है, हमने उससे मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कानून मौजूद है आपके पास। आप जब डरा धमकाते हैं ना लोगों को, अभी भी जो पैसा आया है उसमें से मेरा ख्याल है 4 या 5% मुल्क से बाहर से आया है, बाकी सब यहीं जो लोगों की ज़मीनें थी जो फरोख्त करना चाहते थे, उन्होंने कहा ठीक है हम सिस्टम में आए थे, एक दफ़ा जान छुड़ाएं। आज लोग सोच रहे हैं मुल्क छोड़ने का, लोग सोच रहे हैं कारोबार बंद करने का। मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ, ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये हालत पहुँच गई है। उस वक्त लोग कॉन्फिडेंस था, आज कॉन्फिडेंस हुकूमत में नहीं है। आप जो समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसने महंगाई कर दी है, इसने पॉलिसी रेट्स बढ़ा दिए हैं, इसने मुल्क के अंदर मईशत तबाह कर दी है, और लोग मतलब है कि ऐसे ऐसे हालात यकीन करें मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। मुझे बताइए कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा करती है ये हुकूमत कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो, पैसे वापस कर दिए जाएं, नवाज शरीफ साहब ये अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे? एक पैसा भी कहें ना, एक खोटा पैसा पाकिस्तानी हाँ, नवाज शरीफ साहब नहीं अदा करेंगे। आप पूरी ज़िंदगी जेल में रख लें, ये मैं बात आपको आज बता रहा हूँ। एक खोटा पैसा अगर नवाज शरीफ अदा कर दे, मैं जिम्मेदार हूँ, सियासत छोड़ दूंगा, ये मुल्क छोड़ दूंगा। तो शेख रशीद सही कहते हैं, जरदारी दे देगा, नवाज शरीफ नहीं देगा। शेख रशीद से मांगे ज़रा जिन लोगों ने देने हैं वो सारे हुकूमत में हैं। चलें, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाह रही हूँ सर कि अगला इंटरव्यू भी खैर से होगा ना, जिस रफ्तार से आप सब गिरफ्तार हो रहे हैं? नहीं होगा तो फिर जब आएंगे बाहर निकलेंगे तो कर लेंगे। मैं तो इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, और मुझे पूरा यकीन है मैं जेल जाऊँगा, मुझे इस बात का भी पता है, पूरा यकीन जी है बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ, मैं बात करता हूँ। ये गुनाह है आपका? जी ये मेरा गुनाह है, यही राना सनाउल्लाह का गुनाह है, यही ख्वाजा आसिफ का गुनाह है, यही हमजा शहबाज का गुनाह है, यही नवाज शरीफ का गुनाह है। हमारे बड़े बड़े गुनाह हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम भुगत लेंगे, हमने पहले भी भुगता है, फिर भुगत लेंगे, ये शायद ना भुगत सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। आज नहीं तो कल अपने आप को भी सलाखों के पीछे देख रहे हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।